बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट में जलसा है। इमरान खान साहब सियालकोट पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस वेन्यू पे, जिस मकाम पे आज ये जलसा होना था, वहाँ पे शहर की इंतज़ामिया की तरफ से बाकायदा कार्रवाई की गई। आज सुबह ही वहाँ पर स्टेज जो है वो उनका उखाड़ दिया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, क्योंकि ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये मलकियत है और उनकी तरफ से एतराज़ किया जा रहा है कि यहाँ पर ये सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और उनकी कंप्लेंट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो अमल में लाई गई है। लेकिन ओबियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हमारे जलसों की वजह से, या जो बड़ी तादाद में अवाम हमारे जलसों में आती है, उनके खौफ की वजह से अब ये कार्रवाई जो है मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन अब ज़ाहिर है वेन्यू चेंज कर दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था कि जलसा हर हाल में आज होगा सियालकोट में, मैं हर हाल में पहुंचूंगा सियालकोट में। सो इस वक्त वो जलसे के लिए पहुंच चुके हैं सियालकोट। थोड़ी देर में जलसा भी होगा उनका। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में तलखी, बदमज़गी बहुत बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तौर पे भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी सिर्फ़ और सिर्फ फौरी इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, फौरी तौर पे उसका ऐलान किया जाए। गो के मौजूदा हुकूमत में भी ऐसी जमातें बैठी हैं जो चाहती हैं कि फौरी इलेक्शंस हों। ख़ुद PMLN में आपको दो मौक़िफ़ नज़र आ चुके हैं, जब मरियम बीबी ने कहा कि बिल्कुल फौरी इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता जो हुकूमत रही, माजी की हुकूमत रही, उनकी कारकर्दगी का बोझ हम क्यों उठाएं। PMLN की क़यादत जो है वो लंदन में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने यह ऐलान किया है कि अगले 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो किए जाएंगे। अब वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई खुशखबरी है या मज़ीद कुछ उन पर बोझ डालने का इरादा किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से एक बयान आया, बड़ा अहम बयान है। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे ये कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और इंक्लूडिंग हमारे इत्तेहादी, जो हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं, अगर वो इस तमाम तर चीज़ का बोझ उठाने को हमारे साथ तैयार हैं तो फिर हम भी बोझ उठाएंगे, और अगर वो नहीं तो हम भी किसी सूरत ये बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। इस पे भी ज़रा बात करेंगे कि किस किस्म के डिसीजंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और ये जो आज जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, अगर आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से कार्रवाइयाँ होती रहती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने मौक़िफ़ को, अपने नैरेटिव को मज़ीद दिन ब दिन जो है वो परवान चढ़ाती रहती है, और अभी 20 के बाद वैसे भी लॉन्ग मार्च की उनकी कॉल इमरान खान साहब ने अनाउंस करना है दिन के किस दिन वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे, तो फिर मज़ीद क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। और अमजद अली खान नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। पहले तो नियाज़ी साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये आज एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की कह रही है कि पहले भी ये एतराज़ आया था, क्रिश्चियन कम्युनिटी बाकायदा वहाँ पर एहतजाज कर रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन आप लोगों की तरफ से इस जलसा गाह को तब्दील नहीं किया गया। सो आज वो कहते हैं कि ये कार्रवाई होना, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका इल्म था और हालात ख़राब करने के लिए ये चीज़ की गई। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मौजूदा हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आप पे लगाया जा रहा है। सादिया, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जिसने मैनिपुलेट करके जो है ये एक मजहबी रंग देने की कम्युनिटी की तरफ से देने की कोशिश की। हालांकि इनके पास ऑलरेडी एप्लीकेशन जमा थी और इन्होंने कहा जी कि अभी आपको NOC देते हैं, शाम को देते हैं, दोपहर को देते हैं, मतलब इसी तरीके के साथ वो कार्रवाई जो है वो टालते रहे। और फिर आपने देखा कि कल रात को बहुत ज्यादा तादाद, हजारों की तादाद में लोग जमा थे, और फिर अचानक रात के आखिरी पहर में इन्होंने ऑपरेशन किया। बड़ी मैं समझता हूं कि इन्होंने एक गैर कानूनी कह लें या ये एक दहशतगर्दी कह लें, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। देखिए, बात यह है कि कभी भी किसी को भी ताकत से नहीं दबाया जा सकता, और ना आज तक कोई दबा सका है। और फिर जहां पे आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, क्योंकि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कोई भी तस्लीम करने पे तैयार नहीं है।
ایک تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چوری کیا اور لوٹوں کو اپنے ساتھ میں لایا، تو ان کو کون تسلیم کرے گا؟ اور ان کا خیال ہے کہ یہ کتنی دیر دبا سکتے؟ نہیں دبا سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ معیشت کا انہوں نے بٹھا بٹھا دیا ہے۔ آج انہوں نے مطلب چیف منسٹر جو ابھی بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی بیل پہ ہے۔ پرائم منسٹر بن چکا ہے وہ۔ آپ سوچیں کہ ایک سزا یافتہ شخص سے انگلینڈ میں جا کے ان سے میٹنگز کر رہے ہیں، قانون تو کچھ اور کہتا ہے، اور وہاں یہاں سے وہ دوائی لینے کے بہانے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ تو آدھی کابینہ آپ کی اس پہ بیل پہ ہے۔ تو یہ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ ایک بنانا ریپبلک ہے؟ چلیں اس پہ معیشت پہ بھی آ جائیں گے، اور لنڈن میں یہ ساری چیزیں پاکستان کے معاملات کیوں طے ہو رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو جلسے کے حوالے سے علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو جلسہ کیے دیتے، جانے دیتے اسی طریقے سے جیسے باقی شہروں میں ہو رہا تھا، سیالکوٹ میں بھی ہو جاتا، جس طریقے سے آپ لوگ ماضی میں موقف رکھتے آئے ہیں پی ٹی آئی کو لے کر کہ کوئی بڑے لوگ، کوئی بڑے فالوورز نہیں نکلتے ہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں نا کہ ان کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جی ہو بھی جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اسی طریقے سے آج کا یہ جلسہ بھی ہو جاتا اور یہ کارروائیاں نہیں ہوتی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادہ بہتر ہوتا؟ آپ جو ہیں وہ ان کو مزید وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مشتعل کر رہی ہے یہ حکومت، اور پھر اگر ہم اپنی پر آ گئے تو پھر ہمیں نہ بلیم کریں، یہ آج سارے پی ٹی آئی کے رہنما کا موقف رائے حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سعدیہ، بڑی سمپل بات ہے کہ عمران احمد نیازی جو ہے اور اس کے جو چند ایک فالورز ہیں یہ فاشسٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ سے ملک میں انتشار کی سیاست کی ہے، تباہی کی سیاست کی ہے، اور جب ان کو حکومت دی گئی اور حکومت کے اوپر پاکستان کا مینڈیٹ چرا کر، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں جب ان کو حکومت دی گئی تو اس کے بعد سے 4 سالوں میں جتنی انہوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی، جس طرح سے انہوں نے سیاست میں گالم گلوچ، دھکم پیل، غنڈہ گردی اور بدماشی کے کلچر کو پروان چڑھایا، وہ کوئی 22 کروڑ عوام سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے بھی مطلب ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی انہوں نے انتشار کی سیاست کی، اس وقت بھی انہوں نے دھرنے دیے، اس وقت بھی انہوں نے ریلیاں کی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے اوپر چڑھائی کی، اسمبلی کے انہوں نے جنگلے توڑے، پی ٹی وی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اور لاک ڈاؤن کی نہ صرف دھمکیاں دی بلکہ لاک ڈاؤن لگائے۔ یہ وہی فاشسٹ لوگ ہیں جنہوں نے چائنا کے پریزیڈنٹ کا جو وزٹ تھا اس وقت وہ 1 سال لیٹ ہوا، آپ کو یاد ہوا، اور اس وقت بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ بجلی اور گیس کے بل جلائے تھے اور اس قسم کی تحریکوں کا اعلان کیا تھا۔ اگر یہ پرامن احتجاج کریں، اگر یہ پرامن طریقے کے ساتھ مجھے یاد ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ان کی تحریک چل رہی ہے، اگر آپ یہ کاروائیاں کریں گے اس طریقے سے ان کے مقامی لوگوں کو، جیسے آج عثمان ڈار، ان کے بھائی اور سیالکوٹ کے باقی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو، تو اس طریقے سے تو آپ مزید ان کی تحریک کو خود بڑھاوا دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کی تحریک کو قطعی طور پر نہ کوئی ان چیزوں سے بڑھاوا آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر یہ کوئی غیر قانونی کام کریں گے اور کسی غیر قانونی طریقے کے ساتھ یہ ملکی نظام کو سوپ ٹاچ کریں گے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ کرسچن کمیونٹی کی ملکیت ہے، اور موقف نہیں، میں اس کو موقف ہے، گزارش یہ ہے کہ وہ سامنے ان کا وہاں پر ہم کیسے دے سکتے ہیں۔ اب ان کا جلسہ ہو رہا ہے، ہم ان کو جلسہ نہیں، ان کا کوئی جلسہ ہم نے نہیں روکا، لیکن اگر یہ چاہیں گے کہ کسی اور کی پراپرٹی کے اوپر جا کر یہ جلسہ کریں اور نظام کو سوپ ٹاچ کریں تو وہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ باقی جلسہ تو اب بھی ہو رہا ہے، مزید جلسے بھی کریں، ان کے جلسوں سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو پاکستان اصل تو یہ جواب دیں کہ انہوں نے پاکستان میں 4 سال میں جو مہنگائی اور کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ان کا 22 کروڑ عوام ان سے جواب کرنا، احتجاج کرنا سارے سیاستدانوں کا، ہر کسی کا، ہر پاکستانی کا حق ہے،
جیسے علی گوہر بلوچ صاحب نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا. اوبویسلی جو حکومت جو بھی فیصلے لیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی, چاہے وہ فیصلہ اچھا ہے برا ہے, اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ اب آپ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت کا حصہ ہے. آج جو کچھ اقدام ہوا ہے, جس طریقے سے کارروائی ہوئی ہے, دونوں کے موقف آپ نے سنے, پورا دن آج الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا پر یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے. آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ کیا اس کو اسی طریقے سے ہونے دینا چاہیے تھا جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی کرسچن کمیونٹی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, مذہب کو استعمال کیا گیا, لیکن علی گوہر بلوچ صاحب کہتے ہیں یا پی ایم ایل این کہتی ہے کہ نہیں, یہ غیر قانونی طور پر جلسہ کر رہے تھے؟ سعدیہ صاحبہ, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہے, اور اس کے تحت ہر پارٹی کو, ہر شخص کو تقریر کرنے کا اور اسمبلی کا اس طرح جلسے جلوس کرنے کا حق ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ہاں ایک پراپرٹی پروٹیکشن کا بھی ایک قانون ہے اور آرٹیکل ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی کا بھی خیال رکھیں گے. تو اگر جس پراپرٹی جو مالک ہے چرچ ایسوسیشن جو ہے نا, انہوں نے اعتراض کیا ہے تو آپ کو دوسری جگہ پہ کرنا چاہیے. لیکن کیا ضرورت تھی کہ اسی جگہ پہ بسید ہو کے آپ نے وہی پہ کیے؟ آپ کو آزادی ہے. مگر جس طرح عثمان ڈار صاحب وہ ایکسکیویٹر کے ساتھ لٹک کے اور میڈیا کا پروجیکشن چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد جا کے پھر انہی کے لوگ جا کے وہ کرے. ایک چیز تو آپ کو سعدیہ یہ نوٹ کرنا چاہیے امجد نیازی صاحب کی بھی, کہ یو ٹرن کے تو ماسٹر ہے. میں نے کہا ہم جلسہ ہر صورت میں کریں گے. جلسہ تو نہیں ہو سکا وہاں پہ, وہاں سے تو ان کو پسپا کر دیا ہے. اور اسی طرح یہ جب ڈی چوک کے خواب دیکھ رہے, وہاں بھی ان کا یہی حال ہوگا. یہ ضد کریں گے, یہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے, یہ ضد کریں گے, غیر قانونی حرکتیں کریں گے, اس طرح اسکیوٹر سے لٹکتے رہیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. یہ پرامن احتجاج کر لے, ان کا حق ہے, کہیں بھی کر لے آ کے. جی بالکل دینا بھی نہیں چاہیے, کسی صورت میں نہیں دینا چاہیے. میں نے آپ کو قانون کا, آئین کا آرٹیکل کے حوالے سے آپ کا حوالہ دیا ہے. اور آپ کسی کی پراپرٹی کے اوپر یونین کے سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے کراچی میں, اس میں بھی یہی ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی پہ آپ اشتہار تک نہیں لگا سکتے. جو نیون سائڈ, یہ جو پینفلیکس ہو رہا ہے وہ نہیں لگا سکتے. آلریڈی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے. تو آپ کو جلسہ جلوس کرنا ہے, ضرور کر لے. اور اب آپ ساتھ ایک چیز اور آپ نے نوٹ کی ہے, ان کی جلسے جلوس میں عوام تو یا علاقے کے لوگ تو آ جاتے ہیں, مگر عمران نیازی صاحب کا بیانیہ وہی ہے, وہی یو ٹرن وہی ہے. کبھی جانور کوئی ہوتا ہے, کبھی جانور کوئی ہوتا ہے. یعنی کوئی سر پھیر نہیں ہے کہ وہ چاہ کیا رہے. اور باقی جو امجد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا سیلاب, یہ وہ سیلاب تو آج بھی ہم نے دیکھا. وہی آپ کا سامان 3 ڈبے کے ساتھ واپس جو ہے پسپا ہو گیا. تو اسی طرح آپ کی 3 ڈبے جو ہے نا کبھی ادھر. آپ ٹھیک ہے, جون جولائی کا موسم ہے, گرمی بھی ہے, تھوڑا ہلچل بھی ہونا چاہیے, اور تھوڑا میڈیا کی بھی کوئی ہونا چاہیے. ظاہری باتیں, خبر ہی نہیں کوئی آج کل, تو خبر بھی ہونا چاہیے. یہ شوق ان کو ضرور پورا کرنا چاہیے, اور جی بالکل کرنا چاہیے. لیکن ہونا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات, ایک ہی بات ان کا ایک ہی بیانہ ہے. ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں. نہیں, آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں, نیازی صاحب سے ضرور پوچھ لیے. یہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا الیکشن ہو. بالفرض الیکشن آج اعلان ہو جاتے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کرے, الیکشن کون کرائے گا؟ یہی موجودہ الیکشن کمیشن. چلو اسے ایک سٹیپ میں اور آگے چلا جاؤ, تو یہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن ہی سب ختم کر دے. چلو ختم کر دی بالفرض. یہ تو کل عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا, کل کا جو جلسہ تھا ان کا, اس میں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے صاف اور شفاف انتخابات. تو دیٹ مینز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر چاہیے. اگلا سوال سعدیہ, میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوچیے آپ کے لیے سوال امجد نیازی صاحب سے. اب اگر یہ چیف الیکشن کمیشن ریزائن کر لیتا ہے, وہ سندھ کے اوپر اعتراض کر رہے, وہ بھی ریزائن کر لیتے ہیں, چاروں صوبوں کو ریزائن کر لیتے ہیں, شاید پختونخوا اس کو سوٹ کرتا ہوگا. لیکن بات یہ, اگر یہ ریزائن کر لیتے ہیں سارے, تو نئے چیف الیکشنر یا اس کی جو بورڈ ہے وہ کون کرے گا؟ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر, وہ تو ہے ہی نہیں ہے. کیا ڈی چو کون سی بات ہوتی ہے؟ آپ اسمبلی میں آ جائے, آپ نئے الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں اور آپ قانون سازی کی بات کر رہے ہیں, سارے کا. نیازی صاحب آپ خود دیکھیں, ایک اچھی آواز ہمیں پارلیمان میں نظر آئی. میں آپ کی بات کر رہی ہوں امجد نیازی صاحب, تو آپ لوگوں نے ریزائن کر دیا, استعفیٰ دے دیا, ان کے لیے پارلیمان کو خالی چھوڑ دیا, یہ کوئی بھی قانون سازی کر لیں, کوئی بھی ترامیم لے آئیں. تو یہ تو بات صحیح ہے, یہ ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ بڑی اہم تعیناتیاں ہوں گی وہاں پہ, جو کہ قائد ایوان نے, قائد حزب اختلاف نے مل کر کرنی ہوتی ہیں, چاہے وہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی بات ہو, چیئرمین نیب کی بات ہو, جن پر آپ کو اعتراضات اب ہیں.
تو پھر یہ آپ لوگ ہوتے تو پھر حکومت خود سے تو نہیں نا کچھ کر سکتی تھی. یہ ہوگا کیسے؟ قانون تو یہی کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کے ہوتی ہیں چیزیں. آپ لوگ بیٹھتے ہو اپوزیشن بینچز پہ. سعدیہ جو اسمبلی ہے ایک تو انہوں نے اس کو بے توقیر کر دیا ہے, مقبوضہ ہو چکی ہے. اس میں اب کیا ہے باقی؟ انہوں نے وہاں سے صرف اور صرف ایک لوٹے ہی پیدا کیے ہیں, ان کے منڈیاں لگائی گئی ہیں, تو اس کی ساورنٹی تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے. اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت ہو, ووٹ کو عزت تو انہوں نے مٹی میں رول دی ہے انہوں نے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اب جب ڈائریکشن یہ آ جائے کہ آپ نے اسمبلی اس وقت آپ نے کنوین کرنی ہے, اس وقت ڈسپرس کرنی ہے, تو پھر آپ کا, حالانکہ اس کے لیے ایک پورا سرٹن قوانین ہے جس کے نیچے جو اسمبلی جو کال آن ہوتی ہے, پھر اس کے مطابق پروسیڈنگ آف دا ہاؤس ہوتی ہے, جو ساری چیزیں تو اڑ گئی ہیں. اب وہاں پہ جہاں تک آپ نے کہا چیف الیکشن کمیشن, اچھا مجھے بتاؤ نا, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. اب فرض کریں آپ نے تبدیل کرنا ہے, نیا چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے, تو کیسے لگائیں گے؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ باقی جو یہ قوانین جو الیکشن رولز نئے لانا چاہتے تھے آلریڈی, حالانکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کے حق سے یہ محروم کرنا چاہتے تھے, وہ ہم کسی صورت نہیں مانیں گے. ہاں اگر یہ چیف الیکشن کمشنر کو چینج کرنے کے اوپر آئیں گے تو اس کے لیے سوچا جا سکتا ہے کہ کس کو آنا چاہیے. بالکل اس کے اوپر اپنی ہم تجاویز دیں گے. اگر اس کے لیے واپس آنا پڑے اسمبلیوں میں تو آ جائیں گے. نہیں, اسمبلی لیڈر قائد اعوان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کرتا ہے نا, اسمبلی سے آؤٹ آف جب قانون. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے ذرا اس پہ کرتے ہیں. نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی سے باہر بیٹھ کے اس پہ کوئی بات ہو سکتی ہے, اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے. اور اکانومی کے حوالے سے کیا ڈیسیجنز اس حکومت نے لینے ہیں جس کا اعلان کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ 48 گھنٹے بڑے کروشل ہیں, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اصل میں پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے جس میں بہت ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے جو اصل ایشو بنا ہوا ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے. معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اوبیسلی کئی مہینوں سے یہ تیاری ہو رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے, اور خود اپوزیشن کی جماعتیں, اس وقت کی اپوزیشن کی جماعتیں یہ بات کرتی تھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں معیشت کا بہت برا حال ہو چکا ہے. سو ڈیفینیٹلی یہ ازیوم کیا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی پالیسی ہوگی جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر چلے جائیں یا یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی, اور انہی جماعتوں میں سے اگر کسی کی حکومت آ گئی تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. علی گوہر بلوچ صاحب, تو پھر حالات بہتر کیوں نہیں ہوئے کہ آج آپ کو حکومت میں آنے کے بعد یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ جی خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ چیز تو آپ کو کئی مہینوں پہلے پتا تھی, جس کے بعد آپ لوگ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے. دیکھیں سعدیہ صاحبہ, میں تھوڑی سی بات کوشش تو کروں گا مختصر کروں, لیکن میں آپ کو اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس حکومت نے تقریباً 4 سال پورے کیے ہیں, اور آج اگر یہ حکومت صرف اپنے جیلی جلسے جلوسوں اور جیلی نیریٹیو اور جیلی سابقہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ذریعے یہ ایک دفعہ پھر سے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا, نہ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جس وقت 2018 میں ہم نے ان کو حکومت دی تھی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی بہترین ٹریک کے اوپر جا چکی تھی. انرجی کرائسس جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگ چکے تھے. جو بجلی آج یہ 20-25 روپے جو ہے وہ زمیندار کو یونٹ دیتے, اس وقت ہم 5 روپے میں یونٹ دیتے تھے. جو آٹا اس وقت ہم 35 روپے میں تھے, آج 90 روپے بھی وہ کراس کر چکا ہے. جو ڈالر اس وقت 105 روپے تک تھا اور کچھ عرصہ 100 سے بھی نیچے رہا, آج وہ یہ 189 اور 186 کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ٹکا ٹوکری
بڑھوتری ہو چکی ہے. اس وقت جو چینی 40 روپے کلو ملتی تھی, آج وہ چینی جو ہے وہ 140 تک بھی پہنچی, 120 روپے تک بھی پہنچی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے تحفے انہوں نے دیے. مقصد یہ ہے کہ اگر آج 4 سال کے بعد آج بھی اگر ہم اس جیلی حکومت کو نہ اتارتے جو کہ 2018 میں RTS سسٹم کے ذریعے آئی, جو پاکستان کا مینڈیٹ چرا کے آئی, اور اس کی قطعی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ جو تھے حالات کی وجہ سے یہ پاکستان کی معیشت خراب ہوئی ہے. پاکستان کی معیشت ان چوروں کے ٹولوں کی کرپشن کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے آٹے اور چینی کے جو سبسڈیز تھے, عمران احمد نیادی نے اپنے دستخطوں کے ذریعے اپنے کارٹلز کی اور اپنے وہ مطلب ہے کہ لوگوں کی جیبوں میں ڈالا. آج بھی آپ دیکھ لیں خسرو بختیار جیسے بندے جو ادویات کی قیمتیں جس نے 500% بڑھائیں, عامر کیانی جیسے لوگ آج بھی آپ کو اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا, آج ٹھیک ہے ہم نے حکومت لی ہے, ہم حالات کو انشاءاللہ بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. جب میری گزارش سن لینا, جس وقت ہمیں معیشت پہلے بھی 2013 میں جس وقت ہم نے اقتدار سنبھالا تھا اس وقت بھی ملک میں بجلی کا بہت بڑا بحران تھا, اس وقت بھی مہنگائی کا ایشو تھا, لیکن ہم مہنگائی کو کمی کی. ہم نے مہنگائی میں 4% تک لے کر آئے اور فوڈ انفلیشن کو 2% تک تھی. GDP گروتھ ریٹ جو تھی وہ 6% تک گئی تھی. لیکن اس کے بعد آج جب ہمیں پاکستان ملا وہ اس حالت میں نہیں ملا. لیکن ان تمام سادیہ میری گزارش ہے, ایک لمحے کو آپ کی بات, مسئلہ یہ کہ اب چیلنج تو آپ کے لیے سب سے بڑا یہی ہے نا, اور اگر یہ بھی نہیں اوور کم کرتے تو پھر تو آپ کو ہم چیلنج قبول کر رہے ہیں, ہم چیلنج قبول کر رہے ہیں. جیسے مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم ان کی کارکردگی کا بوجھ کیوں اٹھائیں. میں بالکل ہم کہہ رہے ہیں, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیلنج قبول کرتے ہیں. ہمیں اس وقت جو پاکستان ملا تھا آج اس سے بھی بدتر پاکستان ملا ہے. ہم نے بہترین پاکستان ان ووٹ چوروں کے اور ان پشاور کے ڈاکوں کے ہاتھ میں دیا تھا پچھلے سال میں, یا آپ چیلنج جو آپ کہہ رہے ہیں چیلنج قبول کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا یا نہیں کرنا اگلے الیکشن پہ جانا فوری طور پر؟ میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے یہ آئندہ الیکشن بھی ووٹ چوری کرنا چاہتے تھے. یہ اپنے جو انہوں نے سیاہ قوانین بنائے اور آرڈیننس مشینیں لگا کر اور اسمبلی کی لیجسلیشن ہمیشہ بلڈوز کر کے جو انہوں نے پاس کروائی, اسی لیے تو اسمبلی سے یہ بھاگے ہیں. لیکن ہم پہلے امینڈمنٹس کریں گے, پھر اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب حالات ہم بہتری کی طرف لے کر گئے تھے تو ہمیں 2-2.5 سال کی محنت کے بعد اس کے ثمرات سامنے آئے تھے. اب بھی حالات بہتری کی طرف لے کر جائیں گے, لیکن پہلے ہم امینڈمنٹس کریں گے, اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور اس بات پر ہم بھی غور و خوض کر رہے ہیں کہ اپنی کرپشن اپنی کرپشن کا بیڑا یہ اپنے سر پر اٹھائیں, اپنی جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی ہے اس کا بیڑا اپنے سر پر اٹھائیں, اور ہم اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو خوشخبری دیں گے. اچھا, اب مندو خیل صاحب بڑی امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ ابھی جس طریقے سے علی گوہر بلوچ صاحب نے کہا, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہی, جو کہ لنڈن میں موجود ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ بات, اب مشاورت یہ ہو رہی ہے وہاں پہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ ہم واپس اوبیسلی جائیں گے تو ان چیزوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ان سے بھی بات کریں گے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک بری پرفارمنس رہی بقول رانا ثناء اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں انکلوڈنگ ہمارے اتحادی, تو پھر ہم بھی بوجھ اٹھائیں گے, اور اگر وہ نہیں بوجھ اٹھانا چاہتے تو پھر ہم کیوں بوجھ اٹھائیں. سو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے بات ان کی ہوگی, زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا ریفارمز ہوں گی, اس کے بعد ہم الیکشنز کے طرف جائیں گے, آئینی مدت یہ حکومت پوری کرے گی. آپ ابھی بھی اس چیز پر قائم ہیں, یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اندر جو 2 آوازیں آ رہی ہیں الیکشنز کو لے کر کہ یہ بوجھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سعدیہ, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی یہ بات جو آپ بتا رہے ہو, نہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. جب ہم اتحادی ہے تو اتحادی ہے,
اور وہ جو آپ اٹھا لو میں اٹھا لوں، اب میں بھی بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ حکومت کا، پیپلز پارٹی کا ہوتے ہوئے بھی میں پرائم منسٹر کی بات کا بھی جواب دوں گا اور وزیر داخلہ کا بھی دوں گا، اور اس طرح علی گور بلوچ صاحب بھی دیں گے. تو مجھے یہ چیز سمجھ بھی نہیں آئی. لیکن لیکن وہ ادھر سے تو دو چیزیں ہیں نا جن پہ وہ لندن میں بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں. ایک آواز یہ ہے کہ آئینی مدت پوری کریں جو شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کی ہے، جو کہ آپ کی پارٹی کا موقف بھی ہے، زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی. دوسرا موقف ہے مریم صاحبہ کا، جہاں شاہد خاقان عباسی کا، اس گروپ کا، جو چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن اناؤنس کر دیں. ہم یہ مشاورت کا سلسلہ ہم زرداری صاحب کے سامنے رکھیں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ہمارے آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ ہوں گے، باہمی اتفاق کے ساتھ ہوں گے. کوئی الگ نون لیگ فیصلہ نہیں کرے گا. پی ایم ایل این کے اندر ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے واپس تو مشاورت کریں گے. تو کوئی طریقہ ہے، کوئی صورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس چیز کو لے کر جو ایک موقف ہے وہ تبدیل ہو سکے، یا آپ لوگ بھی کہیں کہ ارلی الیکشن میں جانا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے؟ اسٹیج پہ یہ بات کرنا کہ ہم جا کے اتحادیوں سے پوچھیں گے کہ وہ بوجھ اٹھائیں گے تو ٹھیک ہے. اچھا چلو بالفرض اگر اتحادی میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہم نے تو جو ریلی نکالی تھی، ہم نے جدوجہد کی ہے وہ مہنگائی کے خلاف کیا تھا. تو ہمیں سب کو مل کے اس مہنگائی کے خلاف جدوجہد کرنا ہوگا. اس ڈالر کی، پیٹرول کی پرائسز کو ہمیں نیچے لانا ہوگا. اور اس کے لیے میں آپ کو یقیناً یہ کہوں گی کہ مہینے کی بات نہیں ہے کہ ابھی 3 ہفتے مہینہ نہیں ہوا ہے، اور ابھی بھی مکمل علی گور بلوچ صاحب جانتے ہیں کہ ابھی بھی مکمل سیٹ اپ گورنمنٹ کا بھی نہیں ہوا ہے. آپ کے سامنے پنجاب کا صورتحال ہے، اور پھر آپ کے سامنے پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی سیکٹری ہے، وہ ابھی نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پہ آپ اگر الیکشن اناؤنس کرتے ہو چلو میں آپ کی بات جو سمجھ کے بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے. اگر نون لیگ یا نانا صلاح صاحب الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو الیکشن کو تو مانتا ہی نہیں ہے. عمران نیازی صاحب تو کہتا ہے میں نہیں مانتا اس الیکشن کمیشن کو. تو پھر آپ الیکشن کرا کے بھی کیا کریں گے؟ اور پھر دوسری بات اس نے ایک اور شرط لگائی ہے کہ بھائی میں 2/3 اگر نہیں ملے گا تو میں حکومت نہیں لوں گا. یہ پتہ نہیں کس سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ بھی نیازی صاحب کو پتا ہوگا. اور پھر جو محترم امجد نیازی صاحب نے بات کی تھی کہ لوٹے وغیرہ، تو بھائی جن کو آپ لوٹے کہتے ہیں ان کا تو ایک ووٹ بھی ہم نے استعمال نہیں کیا، نہ لیا ہے. نمبر ایک بات، آپ کے 155 ووٹ تھے 2018 کے الیکشن میں، آپ کو 17 لوٹے کس نے دیے؟ آپ کی زبان میں بات کروں، آپ کو 17 لوگ کس نے دیے؟ میں اپنی طرف سے لوٹے نہیں کہوں گا، وہ آپ کے اتحادی تھے، اس میں سے کوئی آدمی نہیں تھا. اب میں ہمارے 162 ممبران تھے، ہے آپ کے 155، آپ کو 17 ممبران کس نے ارینج کر کے دیے؟ اور اگر آپ کو 17 ممبران جس نے بھی ارینج کر کے دیا ہے یا جو بھی اگر خوشی سے آیا ہے، ان کے ساتھ جو آپ نے جھوٹے وعدے کی ہے پاکستانیوں کی طرح، آپ نے مثال کی طور میں ایم کیو ایم کی بات کروں، آپ نے ان کے ساتھ کراچی جو 1100 پیکج کا 162 ارب کا اور 120 ارب کا جو پیکج آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ وعدہ کی وہ آپ نے پورا نہیں کیا. یقیناً اس سے آپ سے الگ ہونا تھا. آپ نے سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ جو بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی، وہ آپ نے ایک بھی اس کا پوائنٹ پورا نہیں کیا. تو اس نے آپ کے ساتھ جانا تھا. کاف لیگ کی آدھی جو ہے نا جو آپ کے ساتھ ہے، آدھی ہمارے ساتھ ہے. پھر باپ پارٹی بلوچستان کی جو اس کے ساتھ جو آپ کے وعدے کیے تھے وہ بھی آپ نے پورے نہیں کیے. تو وہ اتحادی ہمارے ساتھ آ گئے، یعنی آپ کے ساتھ تھے تو وہ فرشتے تھے، ہمارے ساتھ آ گئے تو وہ برے ہیں. وہ بھائی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ دیے 2018 میں، 2022 میں اس نے ہمارا ساتھ دیے. تو اس میں لوٹے کی کہاں سی بات ہے؟ کہ لوٹا تو ایک بھی ہمیں ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں پڑا ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں، یہ کل خان صاحب سوال ویسے کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر سے کہ پورے ملک کو نظر آ گئے، ان کو لوٹے نظر نہیں آئے، اور یہ بھی کہا کہ قانونی معاملہ نہیں ہے، اخلاقی معاملہ ہے. لیکن بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک بڑا اہم معاملہ جو کہ الیکشنز کا ہے. نیازی صاحب، ابھی مندوخیل صاحب نے جیسے کہا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کیسے ہوگی، وہ سوال میں نے آپ سے بھی کیا. پھر اس کے بعد اب اگر الیکشنز فرض کریں اناؤنس ہو بھی جاتے ہیں تو کیا ہم ایک ایسی سٹیج پر کھڑے ہوئے جہاں پہ ہارنے والی جماعت جو ہے وہ دھاندلی کا الزام نہیں لگائے گی؟ تو اس کا جواب شاید نہیں ہی ہے، کیونکہ اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے، جو مندوخیل صاحب یا بلوچ صاحب کی لیڈرشپ بات کرتی ہے کہ جی ہم پہلے کریں گے ریفارمز، اس کے بعد ہم الیکشنز کی جانب جائیں گے، جس میں اوبویسلی اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ رائٹ کو لے کر ان کا ایک موقف آ چکا ہے، اور ای وی ایم کے استعمال کو لے کے موقف آ چکا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن کا خود کا موقف آ چکا ہے.
اب اگر اس صورت میں الیکشنز نہیں ہوتے, وہ ریفارمز جو آپ لے کر آنا چاہ رہے تھے اس پہ نہیں ہوتے بات, تو آپ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, آپ ہار جاتے ہیں. اگر وہ آپ کروا لیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ دونوں جماعتیں اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ کہیں گی کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا, جو بھی جماعت ہارے گی وہ سڑکوں پہ آ جائے گی, وہ حکومت کو چلنے کیسے دے گی؟ سعدیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے, تو آپ دونوں کا ٹائم چونکہ اس کے حساب سے مجھے بھی اپنے موقف بیان کرنے کی, کیونکہ یہ تو دونوں گورنمنٹ میں جی اصولی طور پہ تو ایک گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا, ایک کوئی انالسٹ ہونا چاہیے تھا, ایک پی ٹی آئی. لیکن چلو میں جماعتیں دونوں کی الگ الگ ہے نا, موقف بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں کافی چیزوں میں ہیں بھی. نہیں جی فرمائیے. گورنمنٹ ورسز پی ٹی آئی. اب میری بات وہ آپ کے ساتھ ہم کاف لیگ اور این کے ایم کو بھی تو بلاتے تھے. یہ تو نیازی صاحب کا موقف بالکل آپ کے ساتھ کاف لیگ اور این کے ایم بھی تو ہوتی تھی نیازی صاحب. اب میری بات سن لینا, پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انرجی میں بڑا کام کیا, انرجی میں انہوں نے رینیوبل انرجی کے اوپر جو ہے وہ بند کر دیا, پروجیکٹس ہی بند کر دیے, $6 بلین کے پروجیکٹ انہوں نے بند کر دیے, ایک بہت بڑا لاس کیا. دوسرا, ٹرانسمیشن لائن تو انہوں نے بچھائی نہیں تھی, اور انہوں نے بجلی کے جو معاہدے کیے کہ آپ بجلی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, آپ نے جو بھی پیدا ہونی ہے. اور انہوں نے کوئی بھی وہاں پہ یہ پیرامیٹرز بھی نہیں تھے کہ وہ بجلی آ کتنی رہی ہے اور یہ کتنی, ہم وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا اس جتنی بھی پاور پلانٹس کا, اور ہمیں جو کچھ سہنا پڑا وہ بھی ایک تاریخ ریکارڈ ہے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی الیکشن جو ہے وہ ہم مانیں گے, ہم الیکشن ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پہلا ایجنڈا ہے الیکشن, دوسرا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن. یہ ہمارا بنیادی نقطہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں, دیکھیں اس کے لیے میکنزم ہم نے کہا نا کہ جہاں جب الیکشن کی بات ہوگی, الیکشن کی تاریخ ہوگی, اس میں آؤٹ آف دا باکس یعنی کہ پارلیمنٹ سے باہر جو بھی مذاکرات ہوں گے اس کے مطابق ہمارے جو لیگل فریم ورک میں ہماری ٹیم مذاکرات کرے گی. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بتایا جائے, الیکشن ڈیٹ ہمیں بتائی جائے, کیونکہ یہ جو آنے والے جو دن ہے نا یہ بڑے اہم ہیں. اور آپ سمجھیں کہ جس دن یہ سمندر آیا لوگوں کا, پاکستانی عوام جہاں اسلام آباد میں داخل ہوئی, انہوں نے الیکشن کرانے ہیں, لیکن انہوں نے 100 پیاز بھی کھانے ہیں اور 100 جوتے بھی کھانے ہیں, یہ بات بھی یاد رکھنا. اور یہ عوام جو ہے پتہ نہیں ان کو اب نظر نہیں آتے, کیونکہ ہر ایک کو ہرا ہرا نظر آتا ہے. تو جو وقت آ رہا ہے نا 20 کے بعد جب بھی کال آئے گی, اور آپ نے دیکھا کہ آج سیالکوٹ میں یہ ہمارا جلسہ نہیں روک سکتے کوئی. مائی کلال ہمیں ہمارے ورکرز کو, ہمارے لیڈرز کو میلی آنکھ سے بھی دیکھیں, ہم اس کو, یہ پاکستانی عوام تیار بیٹھی ہے, ہم تیار بیٹھے ہیں. یہ سوچے بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, مسترف نہیں جانا چاہتے. آپ یہ بات وہی آگئی نا, صاف اور شفاف, دو پوائنٹس آپ نے بتائے نا, انتخابات ہوں اور صاف اور شفاف ہوں. انتخابات آج ہوتے ہیں, کل ہوتے ہیں, اگلے سال ہوتے ہیں, ہو بھی جائیں تو صاف اور شفاف پہ جو معاملہ ہے نا, اصل وہ بون آف کنٹینشن ہی وہ ہے. جو آپ کی نظر میں صاف اور شفاف ہے وہ ان کی نظر میں صاف اور شفاف نہیں ہے. یہی تو سوال ہے کہ کیسے وہ انتخابات ہوں گے جس پر سب کا اتفاق ہو. کیونکہ اگر عدم استحکام بڑھا نا تو یہ بہت بڑا خونی انقلاب آئے گا. ہم یہ جو سافٹ انقلاب آ رہا ہے نا, ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اگر کسی نے آگے باندھنے کی کوشش کی, کسی نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی, کسی نے مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی, تو یاد رکھنا سعدیہ, میرے بے شک یہ آج کا دن بھی اور ٹائم بھی, اور یہ کلپ بھی سنبھال کے رکھنا, پھر اس ملک میں وہ کچھ ہوگا جو آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ووٹ, اللہ رحم کرے. آپ بھی خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. آپ کے وہ جو شیخ رشید صاحب پہلے انٹیریئر منسٹر تھے, وہ بھی ابھی عوام کو جو ہے وہ سری لنکا میں جو کچھ ہوا ہے اس کے نتائج سے ڈرا رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ کچھ ہو سکتا ہے. آپ اپنا مینڈیٹ چھیننے نہیں دیں. اوکے, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو ابھی نیازی صاحب کی ہیں اس پہ ذرا ڈسکشن مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले अमजद नियाजी साहब कह रहे थे कि हम अपना मैंडेट किसी को छीनने नहीं देंगे। बड़ी थोड़ी डरा देने वाली बातें भी वो कर गए जो कि आजकल पीटीआई के काफ़ी लोग कर रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब वो कहते हैं कि अगर हालात इसी तरीके से गए तो खूनी इंकलाब की तरफ हम बढ़ेंगे। और उनके जो साबिक हमारे वज़ीर दाखिला हैं उनके बयानात भी आपने सुने होंगे, जो श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है वो यहाँ पे भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि ऐसे हालात यहाँ भी हो सकते हैं। सो ये कयास, ये एनार्की ये ना आए, इसको रोकना, इसकी बड़ी जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है। आप क्या करेंगे ऐसा? आप तो उल्टा जो बयान दे रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखते हैं ये किस तरीके से बाहर निकलते हैं, किस तरीके से ये सड़कों पर आते हैं। वो तो और इनको मेरे ख्याल से मुश्तिल कर रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं। देखिए सादिया, जिस तरह से न्याजी साहब, वैसे तो हम इनकी हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बासियत इंसान, हमारे दोस्त हैं, कोलीग हैं, लेकिन जो इनके पॉलिटिकल नज़रियात हैं चूँकि एक्चुअली तो ये पॉलिटिक्स में है नहीं है, ये फाशिज़म पर यकीन रखते हैं। ये एक मेरे मोहतरम भाई जो हैं ये अमजद ख़ान ख़ुद भी एक फाशिस्ट लीडर का पैरोकार है। और आपको पता है कि ये अभी टॉक शो में भी पहले बात कर रहे थे वो 100 जूतों वाली। भाई जूतों वाली सियासत तो आप खुद करते हैं। जूते तो आपको याद होगा कादर मंदू खेल साथ बैठे हुए हैं, इसके हलके से भी इनको पड़े थे जो वाडा साहब ने सीट खाली की थी। उसके बाद इनका पीटीआई का कैंडिडेट 6ठे नंबर पर वहाँ से आया था। जूते तो वहाँ से भी इनको पड़े थे, अगर इनको याद हो। फिर दूसरी बात यह है कि जूते तो इनको सियालकोट में भी पड़े, जहाँ से मतलब है कि जहाँ ये वोट चोरी करते हुए पकड़े गए और वहाँ सियालकोट के अवाम ने इनको जूते मार के बाहर निकाला। फिर जूते तो इनको KPK में वो उसके हलके में भी पड़े, खटक साहब के में भी, वहाँ से इनकी हुकूमत होते हुए ये इलेक्शन हार गए, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हारे, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हारे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमने बड़ा सिंपल कहा है, अगर ये PTV पर हमले वाली बातें करेंगे, अगर ये कौमी की दीवारें तोड़ने वाली बातें करेंगे, हम इनको रोकना जानते हैं, कानून के जरिए रोकेंगे, आनी हाथों के साथ रोकेंगे, और अमन एहतजाज करें। हमारी गलियां हाजिर हैं, हमारा हम इनका इस्तकबाल करेंगे, और अमन एहतजाज करें, वेलकम करेंगे। टेम्परेचर राइज। अच्छा देखें मेरी बात सुनिए, मैं आप पास आवाम की तो ताकत है नहीं, साहब की जमात वोट की। मुझे एक बात बताएं, आप इनको पहले कहते थे जब आप ऑपोजिशन में थे कि ये ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, ये ऑपोजिशन को। जी बताइए सादिया, एक मेरी एक गुजारिश सुने ना। देखिए बात ये है, जी मैं खामोश हो गई। बात ये बड़ी सिंपल बात है कि ये अगर पुरअमन तरीके हमने 3.5 साल तहरीक चलाई, जिसमें PDM के प्लेटफार्म ने, मुतहदा अपोजिशन में भी ये अपना कादर साहब बैठे हैं, पीपल्स पार्टी अपना मार्च लेकर आई इस्लामाबाद में, इनकी हुकूमत थी। हमने 3.5 साल जलसे किए, कोई एक गमला नहीं टूटा। किसी जगह पर हमने इंतशार की बात की, किसी जगह पर हमने खून रेजी की बात की, और इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, जहाँ पर हुकूमत ने उनको जगह दी, वहीं पर उन्होंने अपना स्टे किया, वहीं पर बैठे रहे, एहतजाज किया। कोई रेड जोन के अंदर आया? 10 साल से इनकी KPK में हुकूमत है। आज भी इमरान अहमद न्याजी, पहले भी इस पर हेलीकॉप्टर का केस था, अभी भी ये KPK गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। मुझे ये बताएं कि ये किस कानून और कायदे के तहत पाकिस्तान का वो मतलब है KPK हुकूमत के पास कौन सा ऐसा होता है और कौन सी ऐसे अखलाकी जवाब बनता है जिसके तो ये लग रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि जी हो जाएं गिरफ्तारियां, इन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाए, और इसके अलावा किसी और चीज़ पर आप लोग बात जो है वो बनाने को तैयार नहीं है। तो मंदो खेल साहब, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि हुकूमत जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर अपोजिशन की तरफ से ये हो भी रहा है, जिसको बार बार आप कहते हैं कि जी जमहूरी हक है, लेकिन ऑब्वियसली पुरअमन तरीके से ये ना हो कि वहाँ पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने, तो फिर अगर वाकई ये चीज़ें इस तरफ बढ़ती हैं, उनको, न्याजी साहब को या उनकी जमात को लगता है कि आप लोग जो हैं वो इनको इस नहज पर ला रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर केओस हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बने ताकि इनका मकसद पूरा हो, तो हम इनको जेलों में डाल देंगे। सो कहीं तो कोई मिडिल ग्राउंड निकालना है ना, कहीं तो कोई रास्ता निकालना है कि ये चीज़ें रुक जाएं। जिस तरफ जा रहे हैं मामलात कोई खासे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे।
سعدیہ، میں نے آپ کے سامنے شروع میں 2 سوال رکھے تھے، اس دونوں سوال کا جواب نہیں ملا. آپ مجھے بتاؤ چیف الیکشن کمشنر کا نیب کا اپوائنٹمنٹ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا؟ ڈی چوک میں تو نہیں ہوگی، بات اسمبلی میں ہوگی نا. اور اس کے بعد جا کے جس طرح یہ کرسی کے ساتھ انہوں نے کہا پارلیمان سے باہر جواب نہیں دیا. سن لے دیکھیں، پارلیمان سے بات غنڈوں سے بات تو نہیں ہو سکتی ہے نا. بات تو پارلیمان سے ہوتی ہے، پارلیمان کے ممبران سے ہوتی ہے، سیاسی لوگوں سے ہوتی ہے. دیکھیں سعدیہ، جوتے تو آج بھی ان کو پڑے سیالکوٹ میں. سوال یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ گدڑ بکیاں، یہ دھمکیاں، یہ دیکھے ہم نے پاکستان نے. وہ پیپلز پارٹی، وہ جماعت جس نے کوڑے دیکھے، پانسیاں دیکھے، چلے دیکھے، یہ تو ابھی 4 دن بھی نہیں گئے. انہی نیازی صاحب کو بھیج دے، خدا کی قسم اگلی مرتبہ جو نا یہ اللہ اللہ کر کے بات کرے گا. جس طرح یہ ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہیں، جس طرح گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ خود جبکہ سب سے شریف آدمی یہی تھا اور یہ عثمان ڈار تھا. اب یہ لوگ اگر اس طرح گفتگو کریں گے، یہ افراتفری انتشار پھیلائیں گے، تو انتشار کے لیے یہاں انسداد دہشت گردی قانون میں موجود ہے. یہاں علی گور بلوچ، قادر خان مندوخیل صاحب، امجد علی خان نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.